अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अगर वो एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाए तो वो लौट कर वापस नहीं आता। और रमज़ान की सुनहरी सातों की जो कीमत है वो किसी भी हीरे जवाहरात से भी कहीं ज़्यादा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद करती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। आज हमारी ट्रांसमिशन का मौजू है वक्त की अहमियत। वक्त उस बर्फ़ की मानंद है जो मुसलसल पिघल रही है और अगर हमने वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वल अस्र, यानी वक्त की कसम खाते हैं अल्लाह ताला। तो ये इस बात की दलील है कि वक्त की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है और हमारी ज़िंदगी का सरमाया ही है ये वक्त, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे आलिम दीन हमारे साथ मौजूद होंगे, मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। सबसे पहला सेगमेंट होता है हमारा कुकिंग का, क्योंकि खाना जैसे ही जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है तो एक अजीब सी उम्मीद शुरू हो जाती है कि यार कुछ मज़े का आज होने वाला है। तो हमारे साथ मौजूद होती हैं हमारी शेफ़ खदीजा। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खदीजा आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज मैं मसाला ब्रेन बना रही हूँ। हैं मसाला ब्रेन? ओके, ये तो मर्द हजरात का फेवरेट होने वाला है। मुफ्ती साहब तो आज खुश होने वाले हैं ना। वैसे कटाकट वगैरह में भी ब्रेन डलता है ना? अच्छा, तो ये ब्रेन किसका यूज़ कर रही हैं आप? मैं जो है बड़े का कर रही हूँ। वैसे आप बकरे का ज़्यादा होता है इसमें इस्तेमाल। अच्छा। लेकिन अभी मैं बड़े का कर रही हूँ। तो वैसे टेस्ट में डिफरेंस होता है दोनों में? हाँ, बकरे का ही होता है, वो ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन बड़े का भी जो है कोई कम नहीं होता है। और अगर हम जैसे इंसानों के पास होता है तो हम अपना भी इस्तेमाल कर सकते थे। वेल, जोक्स अपार्ट, आज बन रहा है ब्रेन मसाला, तो स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। क्या पहले हम डालडा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ओके जी, डालडा तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के फेवरेट खाने हो या रोज़ का खाना, डालडा कुकिंग ऑयल दे हेल्थ एंड टेस्ट साथ साथ। रमज़ान में फ्राइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, होती है कि नहीं खदीजा? हो जाती है, जिसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ ममता वहाँ डालडा। अच्छा जी, डालडा तो इसमें चला गया। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें हम चॉप प्याज डाल देंगे। ओके। उसको हल्का सा भुनेंगे। उसमें हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद उसको थोड़ा सा और भुनेंगे। उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, नमक और ब्लैक पेपर और चाट मसाला डाल के थोड़ा सा भुनेंगे। फिर उसमें हम ब्रेन ऐड कर लेंगे। अच्छा, चाट मसाला एक खट्टा खट्टा सा फ्लेवर देगा। ओके, तो वो ऐड करने के बाद उसको फिर चूल्हे में हल्का सा पानी डाल के अच्छे से भून के उसको ढक देंगे। थोड़ा सा वो पकेगा। जब वो थोड़ा भून जाए उसके बाद फिर आप अच्छे से उसको मिक्स कर लें और फिर उसका ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तो उसमें आप गार्निश में धनिया ले लें और हरी मिर्चें काट के इसमें डाल दें। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है जो बड़ी मैं हमेशा से कंफ्यूज रही हूँ ब्रेन बनाते हुए, कि अगर आप एक ब्रेन लेते हैं तो वो कितने लोगों की सर्विंग के लिए यूज़ होता है? वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत छोटा होता है। हाँ। अगर आप 2 ब्रेन भी लें ना तो वो भी बहुत छोटा पड़ जाता है अक्सर। अच्छा। ना मतलब ज़्यादा मुश्किल से 3 लोग खा लेंगे 2 ब्रेन में। 2 ब्रेन में। हाँ, एक ब्रेन में जो है आप ज़्यादा 2 लोग खा सकते हैं। अच्छा, हम जैसे 2 लोग एक ब्रेन में खा लेंगे। नहीं, एक ब्रेन हम 2 खा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आप बनाए ब्रेन, आज हमने दिमाग खाना है। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हमारी सहरी ट्रांसमिशन का मौजू है वक्त की अहमियत। इस हवाले से हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हमारी टीम का पार्ट हमारे मुफ्ती साहब, उनको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहन, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप? आज का टॉपिक ऐसा है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको भी है और मुझे भी है, क्योंकि जैसे ही लाइव होने वाला होता है हमारी फुर्तियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं होता कोई गलती का और टाइम को वेस्ट करने का, है ना? ऐसे ही है। अच्छा जी, मेहमान आज हमारे साथ जो हस्तियाँ मौजूद हैं
وہ انسانی خدمت میں بہت آگے ہیں. ان کا جو نام ہے, ان کا جو کام ہے, وہ ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں انہیں بہت سارا ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے. تو سب سے پہلے جن ہستی کو میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی, یہ ہیں ملک عبدالغفار سعیدی صاحب. یہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ سندھ ہیں اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, آپ کو بہت بہت عمرے کی مبارکباد. آپ ریسنٹلی عمرہ کر کے آئے ہیں. خیر مبارک. ویسے رمضان میں ہی آپ پریفر کرتے ہیں عمرہ کرنا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کئی سالوں سے اللہ بلا رہا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, ویسے رمضان کی رونق ہی الگ ہوتی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے رمضان, اسپیشلی رمضان کے مہینے میں اپنا گھر دکھانا. آمین ثم آمین. اچھا جی, دوسری مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, شی از اے گائنیکالوجسٹ. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں, ڈاکٹر خدیجہ عدیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے. آپ سنائیں آپ کے روزے اور رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ, اتنا بابرکت, اتنا سہانا, اتنا خوبصورت رمضان ہے نا اس دفعہ میرا, کیونکہ سحری کی رونقیں جو مجھے اس دفعہ ملی ہیں نا, وہ زندگی میں آج تک کبھی ملی ہی نہیں تھی. اور اتنی پرنور اور اتنی انفارمیٹیو باتیں مفتی صاحب سے مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں. ایسے نارمل زندگی میں ہمیں موقع نہیں ملتا, ہم ڈیلی بیسس پہ ٹرانسمیشنز بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن جب ٹرانسمیشن کا پارٹ بنی ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا خدیجہ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, جی, تو ڈاکٹرز کی لائف تو بڑی بزی ہوتی ہے, ہاں, تو رمضان میں بھی بزی رہتی ہیں؟ آبویسلی یہ تو پارٹ آف لائف ہے, اور جاب کا ہمارا شیڈیول ہی ایسا ہے, رمضان ہو, عید ہو, غمی ہو, شادی ہو, جو بھی ہو, روٹین تو ویسا ہی رہتا ہے. ایون عید کی بھی چھٹیاں ہمیں تو اتنی کوئی خاص نصیب نہیں ہوتی. عید میں آپ لوگ تو پھر بھی گھر چلے جاتے ہیں, ہماری تو نائٹ ڈیوٹیز, ہیکٹک بہت شیڈیول ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وی آر ہیپی. اور گائنیکالوجسٹ ہیں آپ, پھر تو وہ جو ڈیلیوریز کی اچانک ایمرجنسی کالز آتی ہوں گی وہ بھی لیتی ہوں گی آپ. وہ تو پھر نہ عید کا انتظار کرتے, نہ ہی کسی ایمرجنسی سچویشن کا انتظار ہوتا ہے. بچہ تو کسی کا انتظار نہیں کرے گا, بالکل بھی نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل اسپیشلی ہمارے معاشرے میں اور پاکستانی خواتین کے ساتھ امراض نسواں کون سے ایسے امراض ہیں جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ اچھا, آج کل جو کامن پرابلم ہے موسٹلی ینگ لڑکیوں میں, وہ پی سی او ایس کا ہے, جس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہم کہتے ہیں. یہ آج کل بہت کامن ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل کا لائف اسٹائل, سیڈنٹری لائف اسٹائل اور فوڈ ہیبٹس, آج کل جنک فوڈ لڑکیاں کھا رہی ہیں. اور دوسرا موسٹ کامن کاز ہے اسٹریس. آج کل ہمارے انوائرمنٹ میں اسٹریس بہت زیادہ ہے. اسٹریس کی وجہ سے کچھ ایسے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سارا ہارمونل بیلنس جو ہوتا ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پی سی او ایس کامن ہوتا ہے. تو آج کل جو موسٹلی کامن ہے نا لڑکیوں میں, ینگ لڑکیوں میں, یہ پی سی او ایس ہے. اوکے. اچھا, ملک صاحب کی طرف آئیں گے. ملک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ المصطفیٰ ٹرسٹ اور کون کون سی خدمات سر انجام دے رہی, ہاسپٹلز بھی ہیں ان کے اور بھی ڈفرینٹ ادارے ہیں نا, تو آپ مزید تفصیل سے مجھے بتائیے کہ کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے میں آج ہی عمرے سے واپس آیا ہوں 24 دن گزارنے کے بعد الحمدللہ. اور وہاں کی رونقیں, وہاں کی برکتیں, عام دنوں میں ہی وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں, لیکن رمضان کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. رات اور دن کا تصور نہیں کر سکتے آپ کہ ابھی رات ہے یا دن ہے. ویسے ہی قافلے لوگ چلے جا رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں. نا کہ واپس آپ اپنے ہوٹل میں جا کے ریسٹ بھی کریں, آپ کا دل چاہتا ہے بس باہر مسجد میں آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ ایک جمع غفیر, ایک جانے والے ہوتے ہیں, ایک آنے والے ہوتے ہیں. آپ رات کو 2 بجے جائیں گے تو کچھ لوگ جا رہے ہیں, کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. وہاں جیسا آپ نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ ہمارا جو ہے الحمدللہ 1983 سے تقریباً 43 ایئرس ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں. کراچی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, اور ہمارے سرپرست اعلیٰ چیئرمین ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں الحمدللہ. ان کی سرپرستی میں پورے پاکستان میں کام چل رہا ہے. کراچی کے اندر ہمارے 5 ہاسپٹل ہیں, 1 یتیم خانہ ہے, 2 شیلٹر ہوم ہیں لیڈیز اور مردوں کے, ڈائلسس سینٹر ہے, کیٹرک کے ہمارے بالکل آپریشن فری میں الحمدللہ ڈیلی کے بیس پہ ہوتے ہیں. شناختی کارڈ لے کر آ جائے مستحق جو بھی آدمی ہے. اسی طرح سے 250 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہمارے پاس ہیں. ان بچوں کا, ان کے والدین کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو گیا, ان کی بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہم بلڈ خود مختلف جگہوں پہ جا کے کیمپنگ کر کے بلڈ ارینج کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن آنا ہے,
وہ بلڈ ان کے لیے تیار ہوگا. سبحان اللہ, پھر ان کتنا بچوں بڑا کو آپ کام کر رہے ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ بہت سارے ان کے باڈی میں آئرن بڑھ جاتا ہے, اس کا علاج کرتے ہیں. تلی بڑھ جاتی ہے, اس کا علاج کرتا ہے. پھر میکسیمم یہ غریب گھروں کے بچے ہیں, مطلب یہ ایسے ہیں وہ بچے کہ جن کے والدین کو صبح کو بس سے آنے جانے میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے لیے ہم اس قسم کی مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کے گھر پہ راشن بھی بھجواتے ہیں. اور وہ بچے یا ان کے والدین بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی ہم اپنے ہاسپٹل میں فری میں الحمدللہ کرتے ہیں. خوبصورت بات کہی آپ نے. تو اسی طرح سے ہمارا 250 200 کے قریب بچے اس وقت اورفنس ہیں, جن کو ہم اورفن نہیں کہتے ہیں. اس کا نام ہی ہم نے ہمارے ٹرسٹیز نے, اور خاص طور پہ ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے, ان بچوں کو ہم شہزادے کہتے ہیں. واہ, کہ یہ ہمارے شہزادے ہیں. اور اس کا یتیم خانہ نام ہی نہیں رکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے مائی ہوم المصطفیٰ, کہ ان بچوں سے کوئی پوچھے بھی آپ کہاں رہتے ہیں, کہ میرا گھر ہے المصطفیٰ, مائی ہوم المصطفیٰ ہے. ان بچوں کی تربیت الحمدللہ دینی ماحول میں بھی ان کو تعلیم دی جاتی ہے. دنیاوی طور پہ انگلش میڈیم اسکول میں ان کو تعلیم الحمدللہ بچے لیتے ہیں. اور دوپہر کے بعد پھر انہی بچوں میں سے 50 کے قریب بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا الحمدللہ, انگلش میڈیم اسکول پڑھنے کے دوران. ایسا نہیں خالی مدرسہ پڑھا دیا, حافظ بنا دیا. انہی میں سے 50 قریب بچے جو ہیں عالم دین الحمدللہ. ان بچوں کی اپنی چوائس پہ بچوں کی. اچھا, نارملی ہمارے یہاں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو ہم حافظ قرآن کیسے بنائیں, تو وہ ایک پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یتیم بچوں کے لیے جو سیٹ اپ بنایا اس میں یہ دونوں تعلیم دے رہے ہیں اور کتنے اچھے سے مینج کریں. اب ہم مفتی صاحب کی طرف آئیں گے اور باقی ہم ڈیٹیل دوبارہ آپ سے لیں گے. سر مفتی صاحب, آپ مجھے بس تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں کہ وقت کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں کس حد تک بتائی گئی ہے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے, اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. بہن مہوش, آج کا جو موضوع ہے وہ اپنے یعنی کہ موضوع کے لحاظ سے بہت وسیع پیمانے پر جو ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن وقت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں کئی مقام پر وقت کی اہمیت کو بھی بتایا اور جتلایا بھی ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی جسے ہم زمانہ کہتے ہیں, اور اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صورت کا آغاز اس آیت سے جو کر رہا ہے تو پہلے قسم کھا رہا ہے. اور قرآن پاک کا یہ انداز بھی ہے, جب اللہ کا کسی بات کی قسم کھائے نا تو اس کا مطلب وہ بات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. عرف عام میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب انسان کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کی وہ قسم کھاتا ہے. تو جب انسان کے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہو تو وہ قسمیں کھاتا ہے اور جتلاتا ہے کہ یہ بات تاکیدی بات. اسی طرح جب اللہ قرآن میں کسی بات کی قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بات موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور امپورٹنٹ کیا فرمایا, والعصر, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی. پھر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں. اب اس سے مراد کیا ہے, اس میں 4 آگے کیٹیگریز ہیں, لیکن اس سے پہلے جو وقت کی قسم کھائی مفسرین فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ تم اپنے وقت کی قدر کرو, کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کا استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہیں خود ہی نقصان پہنچائے گی. تو معلوم نہیں چلا کہ اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے, وقت کو ضائع کرتے ہیں, تو پھر یہ نقصان آپ کو خود بھگتنا پڑتا ہے اور آپ کی جو قریب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل, بے شک مزید اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم لے آئے ہیں اپنی ڈاکٹر صاحبہ کو کچن میں. کتنا بڑا جرم کر دیا ہم نے آپ کے ساتھ. ویسے آپ نارملی جاتی ہیں کچن میں؟ یس, میں اپنی کوکنگ خود ہی کرتی ہوں. ارے تو ٹائم کیسے مل جاتا ہے آپ کو؟ بس نکالنا پڑتا ہے ٹائم, تو ٹائم نکل ہی جاتا ہے کوکنگ کے لیے, بچوں کے لیے, گھر کے لیے. کوکنگ میں خود ہی پریفر کرتی ہوں. اچھا, یہی خواتین کی خاص بات ہے کہ چاہے کوئی بھی کام ہو, گھر کے کام ہو یا باہر کے کام ہو, وہ خود دل لگا کے اور پرائیورٹی پہ کرتی ہیں نا. جس چیز کا آپ کو شوق ہو نا اس کے لیے آپ ٹائم نکال ہی لیتے ہیں. اچھا, تو کوکنگ کا آپ کو شوق ہے؟ کوئی خاص پہلے تو نہیں تھا, لیکن اب جیسے جیسے مطلب کوکنگ کرتی جا رہی ہوں تو شوق بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا کون سی ایسی چیز آپ بہت اچھی بناتی ہیں؟ وہ تو میرے گھر والے ہی زیادہ صحیح سے بتا سکتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کیا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ میرے ہسبینڈ کو جو
ख़ास चीज़ पसंद है, मटन कौरमा पसंद है। मटन कौरमा, आज हम उन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा ब्रेन समथिंग बना रहे हैं, ब्रेन मसाला टाइप ना, मर्द हजरात को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। अच्छा जी, खदीजा हमारे साथ हैं, मेन कोर्स हमारा रेडी हो चुका है और शक्ल से बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी ऑब्वियसली प्यारा ही होगा। अब जो है ड्रिंक की बारी है, तो ड्रिंक आज खदीजा हम क्या बना रहे हैं? आज हम ABC जूस बना रहे हैं। ये तो मेरा फेवरेट जूस है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं यहीं से उठा के लेके जाने वाली हूँ, गायब होने वाला दस्तरखान पे आपको नहीं मिलेगा ABC। ये एक्चुअली एप्पल बीटरूट कैरेट है। जी वही है, बिल्कुल सही समझा। आज तो मेरा लकी डे हो गया। आज मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि ABC जूस मिल जाए, मुझे तो मज़ा आ जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि हमारे यासिर भाई हैं, उनसे बोलते हैं कि क्या पता वो इस टाइम पे कहीं से अरेंज करवा दें ये फ्रेश जूस। लेकिन देखें यहीं पे बन गया, बिल्कुल फ्रेश जूस बनाएंगे। कैसे बनाया आप? कैरेट ले लें, एप्पल ले लें और बीटरूट ले लें। इसको आप बिल्कुल छोटा सा काट के इसको ग्राइंड करके उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर दें, तो वो उसका अपने आप जूस जो है ना वो निकल जाता है। तो आप इसको छान लें, छान के निकाल के आप इसमें पानी डाल लें और थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लें। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी मिठास बढ़ाने के लिए हम इसमें शरबत गुलबहार ऐड करेंगे। बिल्कुल, मरहबा शरबत गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। मरहबा गुलबहार नहीं होगा तो हमारी ड्रिंक तो इनकम्प्लीट हो जाएगी। और आज इस हिसाब से ये मुझे रिच ड्रिंक लग रही है, मैं पहले ही इसे साइड पे कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। और आप देख रहे हैं कि ये क्योंकि ब्लड के कलर की है, तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर साहिबा सही बताएंगे कि ये ब्लड इंक्रीज करने के लिए कितना हेल्प करती है, आयरन। हाँ, ये बहुत हेल्दी जूस है क्योंकि एप्पल इज़ रिच ऑफ आयरन और बीट रूट और कैरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आयरन को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन ये है कि कोई इसमें एडिड फ्लेवर या कोई एडिड चीज़ ना हो, बशर्त। बस कुछ भी एडिड नहीं है, बस हमने थोड़ी सी मिठास इसमें ऐड की है, एंड दैट्स इट। तो अच्छा मुझे बताएं, वैसे हमारी ख़वातीन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी छोटी लड़कियों के अंदर भी। खदीजा जो है वो अक्सर जो है चक्कर इनको आ रहे होते हैं, तो हमें फील होता है कि शायद आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, आजकल कोई सब्जियों को तो कोई मतलब देखता ही नहीं है ना, सब्जियां हैं, गोश्त है, आजकल ये जंक फूड, KFC, फूड पांडा कर लेते हैं। लीफी जितने वेजीज होते हैं उसमें आयरन होता है ना। तो ये सारे बच्चों को, तमाम लड़कियों को और तमाम ख़वातीन को ये एडवाइस है, ये जो पालक खाना हमने कम कर दिया है ना, तो ये ज़रा इंक्रीज़ करें, है ना। और इसके अलावा हम लोग सैलेड भी बहुत कम खाते हैं, स्पेशली कराची के लोग, नहीं? हाँ, सही बात है। तो सैलड भी इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें स्पेशली आप ग्रीन लीव्स यूज़ करेंगे, वैसे ही रॉ खा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा खुदाजा, ये बताएं कि कौन सी ऐसी आप डाइट फॉलो करती हैं स्पेशली रमज़ान में कि आप जो है ना बिल्कुल हेल्दी और थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहें? अच्छा देखिए, डाइट को तो फॉलो आप, जाहिर सी बात है रमज़ान है तो थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। तो आप सहरी में कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ चीज़ें अफ्तारी में ले सकते हैं, लेकिन सहरी और अफ्तारी में आप लेकें दूध का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ठीक है, किसी भी टाइम पे। और कैल्शियम आपके पास होगी, जाहिर सी बात है। आप मशरूबात तो बहुत ले लेते हैं अफ्तारी के टाइम पे, लेकिन कैल्शियम को कोई प्रेफर नहीं करता। मैं तो कहती हूँ कि इन शरबत मशरूबात के अलावा आप CAC भी पी लें ना, तो वो भी इनफ है आपका, मतलब डेली आप वो जो हम मैंगो और ऑरेंज जूस लेते हैं, इसकी जगह आप CAC ले लें, तो वो तो इनफ है आपके लिए। बाकी आप सहरी में दूध ले लें, दही ले लें, अगर दूध नहीं ले जा सकता तो आप दही ले सकते हैं। जी, दही बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें जो प्रोबायोटिक्स भी हैं तो आपका स्टमक भी ठीक रहता है। चलें ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद आपको ये तमाम तफसीलात पहुँचाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। वक्त की कदर व मंजिलत वही जानता है जिसने वक्त के हाथों कुछ ना कुछ खोया हो। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी मिसाल बताएं जिससे मालूम होता हो कि वक्त की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में। सुभान अल्लाह। देखिए, सबसे पहले हुज़ूर की हदीस जो हमारे सामने है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी कदर ना हो तो नुकसान उठाना पड़ता है। हुजूर ने फरमाया क्या? एक सेहत, दूसरी फुर्सत। अच्छा, फुर्सत। जब इंसान, फुर्सत से मुराद वक्त ही है। सेहत जब होती है ना तो इंसान को पता नहीं होता, वो अपने आप को लफ्ज़ में कहूँगा तुर्रम खान समझते हैं कि भाई अभी तो, लेकिन जब वो सेहत चली जाती ना फिर इंसान को एहसास होता है कि हाय काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं इस वक्त में ये कर लेता। तो सेहत इतनी बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं है उससे पूछें कि सेहत होती क्या है। इसी तरीके से फुर्सत के लम्हात, लोग फारिग, यार मैं तो आजकल फारिग हूँ, भाई फारिग क्यों हैं आप?
آپ کو سب سے بڑی بات، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر شروع کریں. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن ہم فرصت لمحات پہ کن کو یاد کرتے ہیں؟ یار فلاں بندے کو یاد کرو، وہ کام کروا دے گا، یہ کام کروا دے گا. یا پھر ہم نعوذ باللہ من ذالک فلمیں دیکھ کر یا ریلز دیکھ کر یا موبائل چلا کر وقت ضائع کرتے ہیں. دیکھیں موبائل میں نے کہا موبائل غلط نہیں چیز، اس کا استعمال سے غلط ہوتا ہے. صرف یہی بات ہے کہ آپ اپنے وقت کو کیلکولیٹ کریں نا، کیونکہ آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر بھی خیر کرو گے اس کی تمہیں جزا ملے گی، اور تم ذرہ برابر بھی شر کرو گے اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی. تو آج سب سے اہم بات جو ہے کہ وقت کی قدر کے بارے میں جیسے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ایک تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. دوسری بات آپ دیکھیں اپنے وقت کو جو فرصت لمحات میں اس میں وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ایسے کام میں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا وہ کام کریں. آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں مثال دی نماز کی. نماز کو قائم تو کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا. اور نماز سے بڑھ کر کوئی پابندی وقت کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ دوبارہ ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قضا ہو گئی. اچھا مفتی صاحب، یہ قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے، اس کا آپ تفصیلی جواب دیجیے گا اس کے بعد. تو اب آپ معلوم یہ چلا کہ آپ نے ادا وقت کی جو اہمیت ہے اس کو کھو دیا، اور وہ نماز قضا ہو گئی، پڑھ رہی تو بعد میں بھی ہے لیکن آپ نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، یہی اگر آپ عید کی نماز دیکھ لیں، آپ دیگر جو بھی اسلامی تہوار دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں کسی نے روزہ رکھا، لیکن رمضان کے مہینے میں کسی نے نہیں روزہ رکھا اور بعد میں وہ روزے پورے کرتا ہے، تو وہ یاد رکھیے گا وہ اجر و ثواب اسے کیسے ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے. یعنی اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر وقت پہ ادا نہیں کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی جو کہ بڑے اچھے اعمال کرتے تھے، تو رسول نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان میں جنت میں افضل مقام پر کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان زیادہ پائے ہوں گے. جس نے رمضان زیادہ پائے ہوں گے. معلوم اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مہینہ جو وقت تھا ایک مہینہ اور دیا نا ان کو، اور اس وقت پہ انہوں نے عبادت کی. تو معلوم یہ چلا، حضور کی یہ حدیث سے معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں مہلت اور وقت دے رہا ہے اس کی بھی قدر کرو. اگر تمہیں رمضان کا مہینہ مل گیا تو ضائع مت کرو بلکہ عبادت کرو. اس لیے یہ حدیث سن لیجئے، جب آخری یعنی کہ قیامت کے دنوں قریب آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ لوگوں کے لیے وقت کو کم کر دیا جائے گا اور عمر کو بھی گھٹا دیا جائے گا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل ایسا ہی حساب کتاب چل رہا ہے آج کل. تو آپ دیکھ لیں نا، سال مہینوں میں، مہینے دن میں، دن ہفتوں میں گزر رہے ہیں. تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی. اور اسلام سب سے پہلا درس یہی دیتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ ہر لمحے لکھ رہے ہیں کہ آپ نے کون سے اچھے عمل کیے کس وقت میں اور کون سے برے وقت کیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا عبدالغفار صاحب کی طرف آئیں گے. سر مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی فلاحی ادارہ چلانے میں کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں یا ہرڈلز پیش آتے ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ اب سب سے زیادہ مسائل تو فائننس کے ہوتے ہیں. اچھا، فائننس اگر اچھا آپ کو اگر ڈونر جس سپورٹ کرتے ہیں تو جو پروجیکٹ ہیں اس میں اب دیکھیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. ایک ڈاکٹر کو اگر دکھانا ہے 200 روپے کی پرچی اگر بنوانی ہے، 200 روپے بھی ان کے پاس بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں. بالکل نہیں ہوتا. تو دوائی کہاں سے خریدیں گے؟ تو الحمدللہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد مہیا کیے ہیں، یہاں لوگوں میں بڑا دل اللہ نے دیا ہے کہ ڈونیشن کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں الحمدللہ. جیسے المصطفیٰ کے ہمارے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کا ہمارا یتیم خانہ الحمدللہ چل رہا تھا، تو ابھی پچھلے سال المصطفیٰ نے بچیوں کے لیے یتیم خانہ، اسکول، اور اسی میں عورتوں کے لیے مدرس کے لیے شیلٹر ہوم بھی الحمدللہ بلڈنگ تیار ہو چکی ہے ہماری. 1500 گز کے اوپر 5 منزلہ بلڈنگ الحمدللہ بالکل تیار ہو گئی ہے. بچوں کا شیلٹر ہوم ہے وہ اسپیشلی خواتین کے لیے، اولڈ ایج والی یا پھر نارمل کوئی بھی؟ سیپریٹ خواتین کے لیے. بچیاں یتیم اس میں رہیں گی، اور اسی میں ایک فلور جو ہے وہ مدرس کے لیے ہوگا. جو آج کل دیکھیں اس کو ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب اولڈ ہوم جو ہے اس کو ڈیپ کرنا چاہتے تھے، لیکن مجبوریاں ایسی آ گئی کہ ہم نے شیلٹر ہوم مردوں کا بھی بنایا اور لیڈیز کا بھی بنایا، اور اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے
بچیوں کے ساتھ انہی کو مدرس کو ایک فلور پر رکھیں گے تاکہ بچیاں بھی ان کے ساتھ وہ مدرس کی خدمت اور ان کے ساتھ ایک جذبہ ہوتا ہے ماں کا وہ اس کے ساتھ خدمت کے طور پر رہیں گے. ابھی جیسے ہمارے بچوں کا یتیم خانہ ہے اسی میں ایک فلور ہم نے شیلٹر ہوم بزرگوں کا رکھا ہوا ہے. تو وہ بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ رہتے ہیں. کمی ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے پوری ہو جائے نا. جی الحمدللہ. بڑوں کی کمی ہے یا بچوں کی کمی ہے آپ کی زندگیوں میں اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. جی الحمدللہ. تو اسی طرح سے ہمارے تھیلیسیمیا جیسے میں نے بتایا آپ کو, اسی طرح سے ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا ہمارا المصطفیٰ 68,000 سے زیادہ فری آپریشن پورے ملک میں کر چکے ہیں الحمدللہ. کلپ لیفٹ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ماشاءاللہ گائنیکولوجسٹ بیٹھی ہیں, تو وہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نفسیاتی مسائل اس کے والدین کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کو کسی کو دکھا نہیں سکتی کہ بھی بچوں کو دکھائیں گے تو وہ بڑی سرجری نہ ہو جائے تب تک وہ بچہ اس کے لیے سانس لینا پرابلم ہے, اس کے لیے کھانا مسئلہ اور بہت سارے مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جب سرجری ہو جاتی ہے 3-4 سرجری میں الحمدللہ وہ بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے, کھانے کا کلپ لیفٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے, تالو بھی اس کا صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد وہ نارمل زندگی گزارتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں بچوں کو وہ اسکول میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, بچے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں, معاشرے میں اب آپ اس کو بچے کو ایک معیوب سمجھتے ہیں. اچھا اس میں کوئی ایسی ہے بھی نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے چھری سے کوئی چیز سورج گرہن میں کاٹ لی یا اس کو فلاں جادو ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب گائنیکولوجسٹ ہیں تو اور زیادہ اچھی طرح بتائیں گے. فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. جی جی. اور ریسرچ سے تو یہ پروون ہے نا, اگر ہم پڑھائی کریں گے تو ہمیں سارے فیکٹس اینڈ فگرز پتہ چل جائیں گے. یہ ساری وہ ہیں جو منہ سے باتیں کی ہوئی ہیں پرانے لوگوں نے جنہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوئی. سر مزید آپ کی خدمات اور آپ کے ادارے کی خدمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھریلو ذمہ داریاں جب خواتین کے اوپر آ جاتی ہیں تو وہ صحت کو اگنور کر دیتی ہیں, اور اکثر خواتین میں یہ دیکھا ہے کہ جن کے 2-2 3-3 4-4 بچے ہیں ان کو سنبھالنے میں وہ اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, بال بھی جھڑنے لگتے ہیں, آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے اس تمام پروسیجر میں. تو خواتین اپنی صحت کا خیال رکھیں کیسے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ؟ ہاں یہ بہت اچھا کوسچن ہے, اور یہ ہے کہ میں تو یہ کہنا چاہوں گی پہلے تو کہ صحت مند ماں ہی صحت مند معاشرہ کی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ماں جو ہے اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے رکھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں مائیں جو ہے بعد میں کھاتی ہیں اور پہلے بچے کو کھلاتی ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنی غذا اپنی ڈائٹ ویسی رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جو بچوں کا بھی خیال رکھیں گی. آپ کی صحت ہوگی تو آپ گھر کا بھی خیال رکھیں گی. صحت مند ماں صحت مند معاشرہ, یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی خاتون ہی جو ہے وہ صحت مند وہی بیمار ہے تو پھر آگے گھر کیسے چلائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بچے ٹینشن بھی لگی رہتی ہے نا, مینٹلی اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اکثر میں نے دیکھا جن بچوں کی مائیں جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں نا ان بچوں میں اسٹریس لیول بہت ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر بھی دیکھیں, اگر گھر میں خدا نخواستہ آپ کی امی آپ کی بہن بیمار ہوتی ہے تو پورا گھر افیکٹ ہو جاتا ہے. کھانے سے لے کے گھر کے کام باقی چیزیں ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ماں کو اپنا خیال سب سے زیادہ رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ تو obvious ہے کہ بچوں کا خیال, میاں کا خیال, ماں بہن کا خیال یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن پہلے فرسٹ پرائیورٹی وہ ان کو خود کو دینی چاہیے. میک یور اون سیلف پرائیورٹی نا, ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ obviously اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے خیال رکھیں گی بچوں کا بھی. تو کوئی ہیلدی روٹین ہے, کوئی ملٹی وائٹامنس کھائیں, کیا کریں خواتین؟ کیونکہ کھانے کے لیے جب بیٹھتی ہیں تو ایک بچہ وہاں بھاگ رہا ہے, ایک بچہ وہاں بھاگ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں کھانا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے وہ نہیں کھانا. کھانے میں بھی اتنی پرابلم ہو جاتی ہے. اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ کھانا ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب تک ہماری باری آتی ہے, تو دل ہی نہیں چاہتا کھانا کھانے کا. تو کیا کریں؟ بس یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں دیکھیں آئرن, کیلشیم اور ملٹی وائٹامنس یہ تو آپ لازمی رکھیں. ڈیلی کریں. بے شک اس کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے, یہ کھاتے رہیں. دیکھیں ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ڈیفیشنسی آبویسلی ہے کیونکہ ہم لیتے ہی نہیں ہے نا. وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, سورج کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت کم ہے. وائٹامن ڈی آپ کی خوراک میں تو ہے, خوراک میں تو ہے نہیں. کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خوراک میں ہے ہی نہیں, جو ہمیں باہر سے لینی ہے. ایون آئرن, ہم جو ہے گرین ویجیٹیبلس نہیں لیتے, یا لیتے ہیں تو اتنا زیادہ پکا دیتے ہیں کہ ان کی آئرن ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ڈیلی اپنی روٹین میں لینی ہے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. دسترخوان بھی لگ چکے ہیں, اور دسترخوان میں آج بنا ہے کیا؟ مسالہ بریڈ.
मसाला ब्रेन, ओके जी, ब्रेन मसाला बना हुआ है और मुफ्ती साहब लगे हुए हैं खाने में। मुफ्ती साहब से ही सबसे पहले पूछ लेते हैं कैसे लगा मुफ्ती साहब? मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत अच्छा बना है, और जब अच्छा बना है तो इंसान खाना तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा? हाँ, यूजुअली मैं ये चीज़ें सहरी में प्रेफर नहीं करती, बिल्कुल सादा सा पराठा और दही खा ली, लेकिन आज आपने अच्छा इतना बनाया है ब्रेन मसाला कि मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ और भी ले लूँ, दोबारा से खा ले लें, आप अपना घर समझें और पूरी प्रॉपर सैरी करें। मलिक साहब, आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा। मैं तो क्योंकि 25 दिन मदीना शरीफ रह के मक्का रह के आया हूँ ना, तो वहाँ के खाने के टेस्ट तो होटलों को पता होता है ना जी, लेकिन ये जैसे घर में अपने खा रहे हैं, सैरी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग और रहा है, बहुत टेस्टी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी बिल्कुल। और लें, अच्छा डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि इज़ इट हेल्दी? ये जो ब्रेन मसाला है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? हेल्थ, देखें जो चीज़ भी कम क्वांटिटी में हो ना, वो ओवर क्वांटिटी में जो भी चीज़ है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। अच्छा, बाकी फिर आप कुछ भी खाएं? हाँ, ठीक है, बेशक आप किसी की और की रोटी उठा के खा लें तो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, मैंने अभी तक एक क्वांटिटी भी मैटर करती है, बेसिकली क्वांटिटी मैटर करती है ना, यही बात होती है। लोग मुझसे बोल रहे होते हैं कि तुम जो हो क्या करती हो, क्या खाती हो, तो मेरा ये होता है कि मैं हमेशा जो खाती हूँ ना छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, सही बात है। पोर्शन कंट्रोल करें, आपकी डाइटिंग तो वैसे ही हो जाएगी उसी में ही। बाकी ये है कि आज अच्छा इतना बना है कि हमारा दिल चाह रहा है। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई दस्तरखान वगैरह भी लगाते हैं ये रमज़ान के महीने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तरखान भी लगाते हैं, और मुख्तलिफ शहरों में जैसे रमज़ान शरीफ में इफ्तार के इंतज़ाम भी वहाँ कराते हैं, अच्छा, घरों में राशन तकसीम भी करते हैं, किफ़ालत का इंतज़ाम भी पूरे साल भर। हमारे यहाँ कोई 1000 से ज़ायद बेवाएँ ख़वातीन हैं, अच्छा, उनके लिए हम किफ़ालत का इंतज़ाम भी एक हज़रात हैं उनके ताबून से हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बाकी पूरे साल भर ये खिदमात का जज्बा है दस्तरखानों का है, और ख़ास तौर पे जो बारिशें और इसी तूफ़ान और इसी जो कुदरती आफात आती हैं, उसमें हम बाकायदा लोगों को 2 टाइम का खाना जो है वो अपने किचन वहाँ बना लेते हैं मुख्तलिफ जगहों। जैसे बारिशें आई 2010 से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो हमारी वहाँ कैंपिंग होती है और खाने लोगों को। और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की देखें बात मुझे बहुत जो खूबसूरत लगती है वो ये कि ये लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका ना चर्चा बहुत कम करते हैं। ये मैंने देखा है कि ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा शो ऑफ का कल्चर हो गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और अब तो ख़ुद को मशहूर करने के लिए लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस खोल लेते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि बहुत गलत है ना। जी जी, चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ही सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग अभी मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारा माशरा आगे चल रहा है। यहाँ पे खदीजा ने उठाया है ABC जूस, और ABC जूस में जो हमने पानी ऐड किया था वो था आबे दुबई। तो आबे दुबई के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। ड्रिंक स्मार्ट, लिव वेल, 250 ml बॉटल, फर्स्ट टाइम सर्विंग इन पाकिस्तान। आबे दुबई आला मयार के मुताबिक तैयार करदा मिनरल वाटर है और आलमी मयार की हाइजीनिक पैकिंग के साथ है। दफातर, घरों और इवेंट्स के लिए मौजू इंतखाब, मयार और एतमाद का इम्तिजाज। अब तो आपको याद हो गई होगी ना लाइन खदीजा, कल से ये आप पढ़ेंगे आबे दुबई, ठीक है? ठीक है, चलिए जी, आबे दुबई के साथ ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि ये जो निवाला मैंने बनाया था ये अभी तक मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा है। तो खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, और आप भी अपनी सहरी का एहतमाम कीजिए और देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन। बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से हम उनकी खिदमात के हवाले से बातचीत कर रहे थे, साथ ही गायनोकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे ब्रांड पार्टनर नेल्सन पेंट्स के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट्स। नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी नेल्सन पेंट्स की। अब हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। सबसे पहले मलिक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो ओल्ड एज होम आप लोगों ने शुरू किया, इसका आइडिया कहाँ से आया, कैसे आप लोगों ने इसका सोचा? देखिए, ओल्ड एज होम को हमारे ट्रस्ट ने पहले तो डिस्कस किया बहुत, अच्छा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ ऐसे लोग जब हमारे पास आए कि वाकई वो मजबूर हैं। एक तो माशरे में ये कि कुछ बच्चे ऐसे इनकी तरबियत हो गई कि वो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करना चाहते हैं, घरों से निकाल दिया। ओके। और दूसरा कुछ ऐसे माशरती तौर पे भी ऐसे प्रॉब्लम है कि छोटे घर हैं, 1-1.5 कमरे का घर है, अब उसमें 4-4-5 बच्चे हैं, उनकी बहू है, बेटा है, अब उनके साथ उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया उनको। अच्छा।
تو پھر اس طرح سے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو پھر ہم نے اس کی الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بزرگ رہ رہے ہیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. اچھا ماشاء ان کے کھانے پینے کا دانت نہیں ہے تو ان کو نرم غذائیں دیتی جاتی ہیں, اور ان کی ضرورت کی چیزیں ساری کی ساری وہاں پرووائڈ کی جاتی ہیں. نائی ہے, کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں ان کو. اب جو پیشنٹ ہے بہت سے 70-80 سال کی عمر کو دیکھیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, بالکل, تو ریگولر دوائیاں ان کو باقاعدہ ہم نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے, ان کا بلڈ پریشر شوگر وہاں چیک کرتا ہے. زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو پھر المصطفیٰ ہاسپٹل گلشن اقبال میں لے کے جاتے ہیں, اچھا, اور ان کا باقاعدہ کنسلٹنٹ چیک کرتا ہے, کسی کو داخل کرنے کی ضرورت پڑتی داخل ہوتا ہے. اور بہت سارے تو ایسے بھی مریض بزرگ ہمارے پاس رہے کہ جو مہینے 2-2 مہینے وینٹ پہ رہے, اچھا, ان کے پیچھے کوئی نہیں آیا, ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے بچے کوئی نہیں آتا, ان سے رابطہ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ آ جائیں, لیکن پھر وہ المصطفیٰ سوسائٹی ان کی تمام لوازمہ جتنے بھی تدفین بھی آپ ہی لوگ بھی ہم کروا لوگ کرتے دیتے ہیں. ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی انجینئر بھی امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, اب ان کے پیرنٹس اکیلے. تو وہ کیا پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں یا ڈونیشن کرتے ہیں؟ مطلب ان کی خدمات کیا ہیں ایک دفعہ ان کو ایڈمیشن کرانے کے بعد اپنے پیرنٹس؟ بس وہ ڈونیشن تو بہت کم لوگ ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ بھی ہم جو بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں ہمارے والدین پہ ہم آپ دے دیں, لیکن میجورٹی میں 90% وہ ٹرسٹ جو ہے ان کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے, اور ان کا تمام علاج معالجہ ان کی ساری جتنی بھی ان کو ضرورت نیڈ ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی درجنوں ہمارے پاس جو بیڈ پہ ہیں, تو ان کی جتنی بھی اور اولڈ ایج میں تو یہ ہو جاتا ہے نا, بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, اور ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ واش روم بھی اگر جانا ہے تو کسی کا سہارا لے کے جانا پڑتا ہے. وہ ایسے بھی ہے کہ بہت سارے جو واش روم تک نہیں جا سکتے وہ بیڈ پہ ہے, لیکن الحمدللہ ان کے لیے ہم نے تمام انتظامات کیے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر نہیں ہے اولڈ ایج ہوم بھیجنے کا اور یہ وہ, اور یہ ویسٹرن کلچر ہے, لیکن اب بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا کلچر ہے اور لوگ اس طرح سے ڈال رہے ہیں. اور صرف ایک اولڈ ایج ہوم نہیں ہے, میں تو دیکھ رہی ہوں اب تو بہت سارے لوگوں نے اولڈ ایج ہوم بنا لیے ہیں, اور اس میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے؟ یہ المیہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے بتایا نا اس میں 2 پہلو ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جسے نافرمان اولاد ہے, ایک صاحب ہے جس کے 8 بیٹے ہیں, اب وہ کوئی بھی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, مجبوریاں ہو جاتی ہیں نا, یعنی اور بغیر مجبوری کے بھی لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں, گھروں سے نکال دیتے ہیں, خدمت نہیں کرتے ہیں. اب ایک تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ایک ہمارے جیسے ماحول جو ہے نا دینی تعلیم بچوں کی اسے بھی دوری ہے, دوسری یہ کہ معاشرتی طور پہ پرابلمس ہیں, تو وہ الحمدللہ المصطفیٰ ٹرسٹ کی خدمات کہ ہونے تو نہیں چاہیے, لیکن اب چونکہ مجبوری بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں تو اب پھر ضرورت بھی ہے نا. جی اسی لحاظ سے پھر ہم اس کی خدمت کے طور پہ کہ ہم اپنے جیسے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی جگہ ہیں, مائیں جو ہے ہماری ماؤں کی جگہ ہیں, کہ ان کی خدمت کر کے ہمیں ہمارے ڈونر کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے آرفنس ہیں الحمدللہ پورے مہینے بھر جو ہے نا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ میری طرف سے ڈنر کروانے بچوں کو, اور اس میں بہترین قسم کا وہ باربیکیو انتظام کرتے ہیں, کبھی آئس کریم پارٹی کرتے ہیں, مینگو کا سیزن ہوتا ہے مینگو کرتے ہیں, اب سردیاں جیسی تھی اس میں سوپ پلا رہے ہیں وہاں پر, دیسی انڈے اس کے کر رہے ہیں. یعنی انڈیویجول بھی لوگ ہیں جو فلاحی کاموں میں اپنا ہاتھ بچوں کی برتھ ڈے وہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آ کے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. تو یہ ایک خوشی ہوتی ہے, اور جب ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, تو آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دنیا بھر کی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کے جھولی میں ڈال دی. مطلب بالکل بے شک, اور اس سے بڑا ثواب کا کام اور کیا ہوگا. یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تو ہمارے نبی پاک نے بھی کتنا فورس کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا حکم دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں سرویکل کینسر کی ایک ویکسین آئی تھی نا, تو اس ویکسین کو لگانے کے لیے کافی لوگ ہیزیٹنٹ تھے کہ ہم نہیں لگوائیں گے بیکاز اس سے اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت برے ہیں, لائک انفرٹیلٹی ایشو آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس بات میں کس حد تک سچائی تھی؟ اچھا, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے آج کل کے ماحول کے حساب سے. اچھا یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ سروائیکل کینسر ہے کیا. سروائیکل کینسر بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے بیسیکلی, جو کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے. پہلے تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ تھا, یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن آج کل جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے. اچھا رہی بات ویکسینیشن کی, آج کل جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں بہت وہ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے فار ویکسینیشن. پچھلے ہی کچھ چند مہینے 6-8 مہینے پہلے انہوں نے ویکسینیشن لانچ کی تھی, جس کی وجہ سے کافی انہوں نے بچیوں کو لگائی بھی تھی. لیکن ہاں اب وہی والی بات کہ متس ہیں ریلیٹڈ ٹو انفرٹیلٹی, ریلیٹڈ ٹو ادر کنڈیشنز, کہ یہ ویکسینیشن جو ہے انفرٹیلٹی کرواتی ہے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایز سچ ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ریسرچز ہیں کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا اس میں کوئی کنٹینٹ یا کمپوننٹ جو کہ انفرٹیلٹی کاز کروائے. ٹھیک ہے, دیکھیں دس از
کمپلیٹلی سیف. کمپلیٹلی سیف. آپ اپنی بچیوں کو لگوائیں, ضرور لگوائیں. دیکھیں ہم لگواتے ہیں BCG ویکسین, جو پیدائشی ٹیکہ ہوتا ہے جس کو ہم BCG ویکسینیشن کہتے ہیں. کیا اس ویکسینیشن لگوانے سے کیا انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ بھی بچاؤ کی ویکسین ہے. سیم سروائیکل کینسر والی ویکسین جو بھی ہے وہ بھی بچاؤ کی ویکسین ہے. تو یہ متس ہیں کہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے, وہ کچھ اور پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں ویکسینیشن کی وجہ سے. یہ بالکل سیف ویکسینیشن ہے. یہ ویکسین کے چارجز اچھے خاصے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ میں فری اسکیم تھی, فری سپلائی کی تھی. انہوں نے بیسیکلی اسکولس میں بھی ایسے پروگرامس لانچ کیے تھے کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو لگوائیں, لیکن کافی ماؤں نے نہیں لگوائی. یہ میں نے تو سنا تھا ایک رپورٹ کے مطابق کہ 70 to 80% لوگوں نے نہیں لگوائی ویکسین. چلیں جی, بس بات یہ ہوتی ہے کہ دل کی تسلی کرنی پڑتی ہے نا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں, ریسرچ کریں. اگر آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہ کام ضرور کریں. اسی بات کے ساتھ لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن بارآنے. اس کی قدر کرو, یہ لوٹ کے آتا ہی نہیں, کھو گیا جو بھی لمحہ پھر وہ ملتا ہی نہیں. آج ہم وقت کی قدر و منزلت کے اوپر بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نماز کا تعلق بھی وقت سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ وقت پہ نماز ادا نہ کی جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے. تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب, اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, تو وہ بتائیے. اور ایک قضائے عمری بھی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن دیں. سب سے اچھی بات دیکھیں, شریعت میں ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب اور ایک ہوتا ہے قضا. جو نماز صاحب ترتیب یہ جس کی 5 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہوں, اچھا, تو وہ شخص پہلے اپنی قضا نماز پڑھے گا, اچھا, پھر ادا نماز. کیونکہ اگر اس کی قضا ہو جائے, کیونکہ اس کی زندگی میں صرف 5 نمازیں, تو اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں. اور قضا نماز سے کیا مراد ہے کہ وقت پر ادا جو نماز نہ کی گئی ہو, وہ آپ کی جو وقت نکل جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی, ظہر کا وقت نکل گیا, عصر کا وقت آ گیا, تو وہ نماز جو فرض قضا تھی, جو نماز تھی ظہر کی, وہ قضا ہو گئی. تو اب اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ قضا جتنے بھی فرض ہیں ان کی, اور واجب یعنی عشاء میں جو وتر واجب ہوتے ہیں ان کی بھی قضا کرنا لازم ہے. اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں, یعنی 2 فجر کی جو ہے, فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سنت جو ہے فجر کی اگر آپ کی نکل بھی جاتی ہے تو ظہر سے پہلے بھی تک پڑھ لیں. اتنے فضائل ہیں اس سنت کے جو فجر میں پڑھی جاتی ہے. لیکن میں قضا نماز کی بات کر رہا ہوں, تو 2 فجر کی جو فرض نماز ہے وہ قضا پڑھنی ہوگی اگر نکل گئی. اسی طریقے سے ظہر کے 4 فرائض ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے. اس طرح عصر کے 4 فرائض ہیں, مغرب کے 3 فرائض ہیں, عشاء کے 4 فرائض ہیں, اور ساتھ اس کے 3 وتر, اس کی بھی قضا لازم ہوگی. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تو وتر پڑھتے ہیں, لیکن وتر واجب ہے اور واجب کی قضا کرنی ہوتی ہے. ایک بات آپ نے پھر سوال کیا کہ قضاء عمری کیا ہے. قضاء عمری سے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کی نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے. اب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے 13 سال یا 14 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کی, تو بقیہ نمازیں کیا ہوگی اس کی, وہ قضا ہوئی. تو وہ قضاء عمری یعنی پچھلی جو عمر گزر چکی ہے اس نے پابندی نماز یا پابندی وقت کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو اس کی قضاء عمری. اور اگر کسی کی بیچ کی رک گئی ہوں اور بیچ کا ایک لمبا پیچ آ گیا اور اس میں نہیں ادا کی, تو وہ بھی قضاء عمری میں آئے گا. بالکل. مقصد یہ ایک تو یہ کہ شروعات کی, اسی طریقے سے ایک شخص جو شروع سے پڑھ رہا ہے لیکن چند سال اس نے نماز نہ پڑھی, ظاہر سی بات ہے کچھ وجوہات ایسی بن گئی, یا یہ طرح خطا کا پتلا انسان بن جاتا ہے, خطا ہو گئی, اب اسے خیال ہے نادم اور اس نے نماز شروع کی, تو جو بیچ کی بھی نماز ہے وہ قضاء عمری کہلائیں گی. طریقہ کار کیا ہے کہ وہ فلاں دن سے نیت کرے گا کہ فلاں ظہر کی اپنے پہلی تعین کرے گا کہ فلاں ظہر کی یا فلاں فجر کی میں وقت کی قضا جو ہے جس کا تعین کر رہا ہوں, اور پھر وہ فرائض جو نماز ہیں ان کو اس طرح ادا کرتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ اس کی ایک مثال میں دوں. دیکھیں ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس طاق راتیں آتی ہیں, اور یہ طاق راتیں عبادت کی راتیں ہیں. تو طاق راتیں, اور یقین مانیں جو سورہ قدر ہے وہ بھی اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ آپ قدر کیجئے, کیونکہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ وقت کی اہمیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کو طاق رات میں شب قدر مل گئی اور وقت کو آپ نے ضائع نہ کیا اور اس وقت کو استعمال کر لیا, تو آپ کا ہر عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا. اسی طریقے سے طاق رات میں آپ کیا کریں, جو آپ کی قضاء عمری ہے جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں وقت ملتا, تو آپ کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں
آپ نماز ادا کر لیں. اچھا یعنی نوافل کی جگہ آپ قضائے عمری شروع کر دیں. کیونکہ یاد رکھیے نوافل تو آپ کے درجات بلند کرتی ہے، لیکن قضا نمازیں اگر نہیں پڑھی تو اللہ پکڑے گا، کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. اگر آپ نے فرائض ادا نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. تو پہلے آپ فرض کی طرف آئیے، پھر نفل بھی پڑھیے جتنی پڑھیے، لیکن طاق راتوں میں کوشش یہ کیجیے کہ آپ قضا نمازیں مکمل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب نہ دینا پڑے. اوکے جی، بہت بہت شکریہ، بہت کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا جی ملک صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتا ہے، آپ کی ٹرسٹ کے ساتھ حصہ اپنا بٹانا چاہتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنا حصہ دے سکتا ہے؟ جی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اپیل بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مختلف شعبوں کا جیسے میں نے ذکر کیا، یتیم بچے ہیں، شیلٹر ہوم ہے، ڈائلسس سینٹر ہے، کیٹریک کے آپریشن ہوتے ہیں، این آئی سی یو بچوں کا ہمارے پاس موجود ہے، این آئی سی یو اور پی آئی سی یو. این آئی سی یو میں تو 28 دن تک کا بچہ اس میں ایڈمٹ ہوتا ہے. جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں ان کو 2 مہینے 1.5 مہینہ رکھنا پڑتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ کس طرح سے مطلب وہ تو افورڈ ہی نہیں کر پاتے، مطلب تو ہم نے بہت نامینل چارجز پہ رکھے ہوئے جو افورڈ کر سکتا ہے، اور کسی کو واپس نہیں بھیجتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کا آئی سی یو بھی ہے، بڑوں کا آئی سی یو بھی ہے. الحمدللہ وہ جس شعبے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ آئیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں. جس شعبے میں بھی وہ اسپانسر کرنا چاہیں، کسی ایک یتیم بچے کی سرپرستی کر لیں، کسی ایک ڈائلسس پیشنٹ کو افورڈ کر لیں، کسی این آئی سی یو کے بچے کو افورڈ کر لیں، اور اسی طرح سے ایمبولینس سروسز ہیں، اگر وہ اپنے والدین کے احسال ثواب کے لیے کوئی دینا چاہے اس کو وہ کر دیں. تو کوئی ڈونیشن آفس ہے ہر ادارے میں؟ جی ہمارا باقاعدہ آن لائن نمبر بھی ہیں، اور میں چاہوں گا بھی کہ آپ کے نمبر اس پہ چل جائیں گے انشاءاللہ. اور المصطفیٰ گلشن اقبال ہمارا ہیڈ آفس ہے. اور ویب سائٹ بھی ہے کوئی؟ جی ویب سائٹ بھی المصطفیٰ کی ویب سائٹ بھی الحمدللہ. اور اس میں وہ آئیں اپنے جس شعبے میں بھی وہ، اس طرح سے ہیلتھ کا بھی، ہیلتھ کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن میں بھی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. کراچی میں 10 اسکول ہیں ماشاءاللہ، اور بچیوں کا کالج ہے، اور دینی تعلیم کے حساب سے ہم نے مدرسے مختلف 35-40 کے قریب چلا رہے ہیں الحمدللہ. جس شعبے میں بھی وہ دلچسپی رکھتے ہیں آئیں، اپنے ہاتھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جس شعبے میں وہ کرنا چاہیں. اور الحمدللہ بالکل ایک پیسہ امانت کے طور پہ ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ میں ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ حاجی صاحب کو جو یہ ڈونیشن دے گا اس کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں، اندازہ کریں. بالکل، اور اندازہ ہو رہا ہے آپ کی خدمات دیکھ کے اور کام دیکھ کے، وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. جی الحمدللہ. اور پورے پاکستان میں الحمدللہ، پنجاب میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، ایون ہمارا المصطفیٰ میڈیکل کمپلیکس گلشن مظفر آباد میں موجود ہے. آزاد کشمیر میں کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسہیپ ہو جائے، تو المصطفیٰ سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے. گورنمنٹ بعد میں پہنچتی ہے، المصطفیٰ پہلے پہنچتا ہے وہاں پر الحمدللہ. وہاں باقاعدہ لوگ ٹرینڈ ہیں، ریسکیو کرتے ہیں، اور جس طرح سے قدرتی آفات آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ مریضوں میں بھی آپ لوگ کوئی تفریق نہیں کرتے نا؟ کوئی بھی وہاں پہ مستحق چلا جائے، سب کے ساتھ آپ علاج کرتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں، کسی کو ڈاکٹر کنسلٹنٹ ہمارے یہاں 500 روپے فیس ہے نا. ایک آدمی وائٹ کالر آتا ہے، وہ بالکل آرام سے پیسے دے کے 500 روپے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی خیراتی سے کرا رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک آدمی آ رہا ہے جس کے 500 روپے نہیں ہے، اس کو ہم اپنے، ہمارے پاس جو ڈونرس کے پیسے ہوتے ہیں زکوٰۃ میں، اس میں سے پرچی، لیکن اس پرچی کے اوپر ڈاکٹر کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ فری میں دکھا رہا ہے، یہ پیسے دے رہا ہے. مطلب اچھا، کوئی اس میں اس کی تفریق عزت نفس مجرور نہیں ہوتی. بہت اور اس کو جس طرح سے ایک عام آدمی پیسے دے کے علاج کرا رہا ہے، اور پیسے بھی ہمارے پاس تو ٹرسٹ کے حساب سے آپ دیکھیں نا بہت کم ہوتے ہیں. میرے خیال سے کہ نارمل جو آپ کے او پی ڈی چارجز ہیں 200 روپے ہیں آپ کے، بہت کم ہے. یہ تو نارمل کلینک سے بھی کم ہے جو عام چھوٹے ایریاز میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سہولیات بہت بڑے ہاسپٹلز والی مل رہی ہوتی ہیں، اور بڑے اچھے ڈاکٹرز آپریشن الحمدللہ وہاں ہوتے ہیں. تمام قسم کی سرجری، وہی بہترین قسم کے ڈاکٹر جو باہر کئی لاکھ روپے میں آپریشن کرتے ہیں، وہاں چند ہزار روپے میں کرتے ہیں. کتنا خوبصورت، کتنا بڑا کام ہے جو یہ بس ایسے ہی کر رہے ہیں، اور یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف ہم آئیں گے، آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں ہماری خواتین کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ؟ اچھا، خواتین کے لیے بس یہی ایک میسج ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت مند مائی صحت مند معاشرے کا بنیاد ہے. تو بس اپنی صحت کا توجہ رکھیں، خیال رکھیں، ساتھ ساتھ اپنے گھر کا بھی توجہ رکھے. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو خواتین ہیں وہ اپنی صحت کو اگنور کرتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی، ان سے شیئر نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے، اور جب وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تب وہ ان کے پاس آتی ہیں. تو میرا ایک ہی مشورہ ہوگا خواتین کو کہ جیسے ہی ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے باڈی میں یا کسی بھی قسم کی میڈیکل ایشوز ہو رہے ہیں تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ادروائز اگر وہ بڑھ گیا تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اتنی مصروفیت سے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا جی، اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی اپنی سحری ٹرانسمیشن کا کہ آج 25ویں سحری ہے، تاک رات ہے،
اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ ذکر الہی میں ڈالیں اور جتنا ہو سکے فلاحی کاموں میں اپنا جو ہے نا وقت بسر کریں، کیونکہ یہ چند ہی دن رہ گئے ہیں جس میں آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے ہماری صحیح ٹرانسمیشن برہنِ رحمت۔ اللہ حافظ۔